दिल से आज तक कभी तस्लीम ही नहीं किया इस जुडिशरी को। क्या पार्लियामेंट इसी वक्त याद आती है हुक्मरानों को? पार्लियामेंट को ढाल बनाया जाए, अपनी करप्शन के दिफा के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाए, या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जिस तरह पहले हमने 100% अमल दरामद किया, इस दफा फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इंश्योर करेंगे कि जो डायरेक्शंस आज एक केस में जारी हुई है उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। आइन की पासदारी करनी है और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का निफाज करना है। ठीक खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुरज़े, देखने हम भी गए पर तमाशा न। रमज़ान मुबारक, मेहर बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। वेलकम टू क्रॉस फायर। सब्र और तहम्मुल का महीना शुरू हो गया। अलबत्ता कारखाना सियासत में पिछले 3 दिन से हंगामा मचा हुआ था नाजरीन, और ये भी कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक कन्फ्रंटेशन चाहती है, और इस हवाले से जब बात हुई, जो टकराव का जिक्र हुआ और ये कहा गया कि बंदोबस्त जो है इसका महज पीपल्स पार्टी कर रही है कि अपनी करप्शन पर वो पर्दा डाल सके। लेकिन बकौल वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, आपने सुनी लिया, उन्होंने शेर पढ़ा, ठीक खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुरज़े, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। समझ ये नहीं आ सकी कि तमाशा करना किसने था और किस वजह से ना हुआ। आज का सवाल ये है, फरीक अव्वल की वजह से नहीं हुआ या फिर फरीक सानी की दानिश जो है वो काम कर गई, क्योंकि हुकूमत ने तो अपनी तैयारियां पूरी और मुकम्मल कर रखी थी। अब जुमेरात को सदर और वजीर आजम ने अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें भी शुरू कर दी थी और वजीर आजम कराची तक गए, और जो बज़ाहिर उनसे नाराज थे उनसे भी वहाँ मुलाकातें होती रहीं, और माहौल कुछ यूँ हमें दिखाई दिया कि आज कौमी असम्बली में जो इजलास होगा, वजीर आजम के आइनी इख्तियारात में अदालती मुदाखलत के खिलाफ करारदाद शायद मंजूर कर ली जाए। अब दूसरी तरफ अदलिया की हमायत में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आज बाद एक मुद्दत के जो है पार्लियामेंट की सीढ़ियाँ चढ़ी और अपनी पार्लिमानी जमात के इजलास की सदारत की। अब हुकूमत के खिलाफ 17 नुकाती एक चार्जशीट वाइट पेपर भी जारी कर दिया और ये कहा कि हम अदलिया का सरनगू हरगिज नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ साहब का ये कहना था नाजरीन कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की आड़ में हुकूमत को अपनी करप्शन छुपाने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाएगी। उनका ये भी इल्ज़ाम था कि हुकूमत ने आज़ाद अदलिया को तस्लीम ही नहीं किया कभी। लेकिन वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए ये कहा कि आज तक अपोजिशन वाले ये कबूल ही नहीं कर सक रहे कि वो अपोजिशन में हैं और हम हुकूमत में। वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये तो कह के अब मौज़ों का वक्त नहीं है, जिसने हमारी जगह पे आना है यानी कि हुकूमत में आना है वो अवाम के ज़रिए आए, क्योंकि हम चोर दरवाजे से नहीं आए। अगरचे वज़ीर आज़म ने कहा कि अब मौज़ों का वक्त नहीं है, लेकिन उनकी मोजज़ बयानियाँ सब ने सुनी। वो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहते रहे। वो बर्दाश्त के मैदान में सबसे आगे होने का भी कहकर अपने दिल के पपोले जो हैं वो तानाबाजी की सूरत में बयान कर गए, और उन्होंने नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा किया और कहा कि मेरिट जो कहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियों के मामले में मेरिट वही नज़रअंदाज करते हैं। उन्होंने इशारों में ये तक कहा कि अदलिया की तकदीस का दर्स आज मुस्लिम लीग नून तो दे रही है, लेकिन इस पर हमले किसने करवाए ये भी पूरी कौम जानती है। अब वज़ीर आज़म की गुफ्तगू का हुनर ये था नाजरीन कि वो असल बात की तरफ आए बगैर इसे गोल कर गए, और ये जवाब नहीं दिया कि सुहेल अहमद को OSD क्यों बनाया है, हुसैन असगर आखिर हैं किधर। बस ये कहकर बात खत्म कर दी उनने कि अदालत अपने फैसले में खुद तकर्रियां तबादलों के मुतल्लिक जो है उनका आईनी इख्तियार तस्लीम कर चुकी है, एंड दैट्स इट लिटरली। अब इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि मुस्लिम लीग नून से के शमशीर जन जिसे वो मान रहे थे, कहीं इसने तो ही अपना रास्ता तब्दील नहीं कर लिया ऑल टुगेदर। इसी पे बात होगी, बट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा और MNA आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा हमारा साथ दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आसमा साहिबा, आप ही से आगाज़ करती हूँ। वज़ीर आज़म साहब तो ये कह रहे हैं कि अदालत के फैसले जो हैं वो माने जा रहे हैं, हमें चले मान लेते हैं, यकीन भी आ गया, मगर ये बताइए स्विस हकाम को ख़त आपने कब लिखना है? 19 महीने तो हो गए हैं। आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही महर की, मुझे आवाज़। मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। आपने वज़ीर आज़म की आज तकरीर भी सुनी, आपको भी ताना दे रहे थे कि अदलिया पे किसने हमले कराए हैं पूरी कौम जानती है, तो आप क्यों तलकीन कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं आज के स्पीच के बाद? पूछो सर। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल है एक तो इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए, जो असल बात है वो करते नहीं हैं, और जो असल इश्यूज हैं उसको इधर उधर करके वो पैटी मैटर्स में इन बातों का बहुत दफ़ा जवाब हो चुका है कि किसने हमले कराए थे, कौन उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, क्या किसने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया था, और वो लोग आज आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए, या किसने चमक की बात की थी या किसने कैंगरो कोर्ट्स की बात की थी। फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म हैं जो एक तौहीन अदालत के केस में 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए उसके सामने पेश हुए, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ये खैर लंबी बात है, उन्होंने असल बात से तवज्जो हटाने की कोशिश की है और बड़े फ़खरिया अंदाज में ये कहा है उन्होंने कि जी मैंने उसको लगा दिया सोहेल अहमद को। बात यह है कि आपने हटाया क्यों था उसको? हटाया इसीलिए था ना कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जब उसने कंप्लाइंस किया तो आपकी पेशानी पे नागवारी गुजरी और आपने उसको OSD बना दिया, उसको सजा दी, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन किया तो एज यूजुअल आपको मानना पड़ा। जैसे पहले जब ये अदलिया बहाल हुई थी तो 8 घंटे पहले तक आप ये कहते थे कि ये हम इन्हें बहाल नहीं करेंगे, ये सियासत में मुलव्विस है। और अगर एक सेकंड सेनेटर साहब इजाजत दीजिए, आसमा साहिबा बड़ा अहम सवाल है, ये सवाल बस ऑपोजिशन की तरफ से नहीं पूरी कौम जानना चाह रही है, आखिर क्या बात है कि सोहेल अहमद को OSD जो बनाया इसकी वजह नहीं दी वजीर आजम ने? इसके ऊपर जरा वजाहत कर दीजिएगा कि इस जो बुनियादी मसला था जो कोर्ट ने भी वजाहत मांगी थी वो आज क्यों नहीं ऐवान में खड़े होकर दी वजीर आजम ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, वज़ीर आज़म साहब ने आज एक बहुत कम्प्रिहेंसिव और बहुत एक क्लियर तकरीर की है, बड़ी अच्छी उन्होंने स्टेटमेंट दी। देखें, एग्जीक्यूटिव के अपने पावर्स होते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या वो उनके तबादले होते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई दूसरी राय नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स डू चेंज, उनके पोर्टफोलियोज बदलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इन्हीं चीज़ों के साथ लिंक करें और हम खुद ही क्या सारियाँ शुरू कर दें। और जो सोहेल अहमद का है, उन्होंने आज क्लियर बता दिया कि मैंने उनको सेक्रेटरी नारकोटिक्स डिवीजन लगा दिया है। ये तो बता दिया, ये तो हमें वैसे ही पता चल जाना था जनाब। सवाल ये था कि क्या बात है जब अपने साहबजादे का सवाल आया तो वही ब्यूरोक्रेट्स चेंज हो रहे हैं जिन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपना कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है, कौम भी उनके साथ है, उनका रिकॉर्ड भी बिल्कुल साफ सुथरा है। तो क्या बात है जनाब, साहबजादे की जिधर बात आती है तो देखिए जी, इसमें अगर ये एक अजम्पशंस हैं, ये क्या साराइयां हैं, अगर जो केसेस हैं वो अदालत में चल रहे हैं, हमें तो यही बात समझ आती है, या तो साहबजादे की बात है या तो कुर्सी की बात है। एक हाथ से मुंह से लाही और गाफिल ना निकल जाए, दूसरी हाथ से आपके साहबजादे ना फंस जाएं। देखिए, ये साहिबजादों की बातों को अभी कौन हवा दे रहा है और किस लिए दे रहा है और क्यों दे रहा है, मेरे ख्याल में ये भी कौम समझ सकती है कि असल इश्यूज जो है उनसे बात हटाने के लिए अपोजिशन को सिर्फ मनफी इश्यूज चाहिए। और अगर कोई बात है, आजाद अदलिया उधर है, केसेस आर ऑलरेडी देयर इन द कोर्ट एंड वी आर रेडी टू फेस देम, लेकिन उनको हवा देने के लिए अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी इन चीजों पर बढ़ाना चाह रहे हैं या आइंदा सेनेट के इलेक्शन के जो इश्यूज आपको दरपेश हैं, या आप अपोजिशन में बैठे हैं और जैसे PM साहब ने कहा कि आप अपोजिशन में बैठे हैं लेकिन आपने अभी तक उसको दिल से तस्लीम नहीं किया, तो मेरे ख्याल में अगर मुझे इजाजत दीजिए आसमा साहिबा, मुशाहिदुल्लाह साहब, कहीं वली ऐदों का मसला है, कहीं मूनस और अब्दुल कादिर गिलानी फंसे हैं, तो कई पुराने बादशाहों का मसला है, मुशर्रफ साहब फंसे हुए हैं। आपने सुना बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी कहा कि अकबर बुगटी के केस में भी ये हुकूमत संजीदा नहीं है। देखें, हुकूमत तो किसी भी चीज में संजीदा नहीं है ना। देखें, बात यह है कि
کراچی سے لے کے بلوچستان تک لوگ روزانہ درجنوں کے حساب سے مر رہے ہیں. اس سے پہلے ماضی میں جو مر چکے ہیں، مثلا خروٹ آباد ہوا، اس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا. مطلب کہ آپ اس کو ڈیلے کر دیتے کمیٹیاں بنا کے، اور اس کے بعد پھر دوسری طرف عوامی مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں ہو رہے، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ کھڑے ہو کے ایسے، اور جب تک پریشر نہ پڑے ان پہ، ذرا سا پریشر پڑا پھونک نکل گئی. اصل بات یہ ہے جو پبلک کا اور اپوزیشن کا. کس کی پھونک نکلی ہے؟ آج تو میرا اہم سوال یہ بھی تھا جناب، ویسے پھونک کس کی نکلی ہے؟ پھونک نکلی پرائم منسٹر کی اور حکومت کی. میں نے کہا نا ایک فریق اول بھی ہے اور ایک فریق ثانی بھی ہے. میری بات تو سنیں، میری بات تو سنیں نا. اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے. انہوں نے جو ہمیشہ سارے پارلیمنٹیرینز کو اکراس دا بورڈ ایک نظر سے دیکھا ہے. اچھا میری بات تو سن لینا، میری پوری بات سن لینا. لیکن آپ نے پرائم منسٹر کی تقریر سنی اور آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی کمپریہنسو تقریر تھی، تو ابر آپ کے پاس ابھی کوئی بولنے کے لیے اور باقی کچھ نہیں رہا. اپنے جو آپ کی پولیٹیکل آئسولیشن آ گئی ہے اس وقت ملک میں، تو ابھی پرائم منسٹر کو پھر میں جواب دے دیتا ہوں. آپ بالکل فرمائیں، لیکن وضاحت کر رہی ہے نا پاس اب کہنے مشاہد اللہ صاحب. آج تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا اب آپ چھوڑنا، یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ حکومت میں ہیں. آپ نہیں ہیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں ہم حکومت میں؟ اور یہ جو بات کہنا، میں نے جو پھونک نکلنے کی بات کی، میں نے اردو لغت زیادہ پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کیا پارلیمانی ہے کیا غیر پارلیمانی ہے. پھونک نکلنا ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب یہی ہے بتائیے نا، فریق اول کی پھونک نکلی ہے یا فریق ثانی کی پھونک نکلی ہے؟ نہیں کریں گے. دیکھیں بات سن لیں، ایسے نہ کریں پلیز، ورنہ میں بھی کروں گا تو پھر یہ پروگرام خراب ہوگا. مجھے بتائیے نا مشاہد اللہ صاحب، پھونک کس کی نکلی ہے؟ فریق اول کی، فریق ثانی کی؟ بات یہ ہے اس لیے نکلی کہ کل تک آپ کمپلائنس نہیں کر رہے تھے. جب پریشر پڑا اپوزیشن کا، پبلک کا، وکیلوں کا، تو آپ جناب بیک فٹ پہ چلے گئے اور اس کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ نے بہت سارے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کیا. ایک سیکنڈ جناب، بیک فٹ پہ بس حکومت ہی گئی ہے کہ عدلیہ بیک فٹ پہ نہیں گئی؟ عدلیہ کیا بیک فٹ پہ گئی ہے مجھے بتائیں. عدلیہ نے جو ڈیسیژن کیا، پہلے انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اس پہ کمپلائنس کرنے کے بجائے اس کے خلاف ایکشن کیا. جب دوبارہ انہوں نے فیصلہ کیا تو اس پہ عمل درآمد کیا ہے. تو بیک فٹ پہ کون گیا ہے؟ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی غیر سنجیدگی سے حکومتیں چلتی ہیں. بھائی آپ یہ بات اگر 10 دن پہلے 15 دن پہلے یہ کام کر لیتے تو یہ جو 15 دن تماشا لگا ہے اور سارا پورے ملک کے کام رکے ہوئے تھے وہ تو نہ ہوتے نا. تو یہ تو غیر سنجیدگی کا اس سے یعنی کہ پتہ لگتا ہے حکومت کا. اور شعر پڑھنے سے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی مشاہد اللہ صاحب، کیا یہ 2 ہی کیس ہیں پورے ملک میں؟ رجسٹرار نے بھی پچھلے ہفتے پورے بینچ کو یہ آگاہ کیا کہ بھئی یہ ہمارے اس لیے ٹارگٹس نہیں میٹ ہو رہے کیسز کے ڈسپوزل میں بیکاز یہ آپ کا NRO NICL یہی نہیں جان چھوڑے، عام آدمی کدھر جا کے سر مارے. تو اس بات کو تو سوچنا چاہیے نا. یہ حکومت دیکھیں نا، یہ حکومت 3.5 سال سے کر کیا رہی ہے. اچھا ایک سیکنڈ، ان کے کرپشن کے کیسز ہیں اور ان کرپٹ لوگوں کو یہ بچانا چاہتے ہیں. اور اس میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کو یہ مان نہیں رہے، اس کو نہ صرف کمپلائنس نہیں کر رہے بلکہ اس کے خلاف رکاوٹیں. جو تفتیشی افسر تفتیش کرتا ہے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور اصل جو مسائل ہے، اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی آسما صاحبہ. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ 19 مہینے ہو چکے ہیں، آپ سوئس حکام کو خط کیوں نہیں لکھ رہے؟ کیا میسنجر آپ نے بائی فٹ بھیجا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ نیب کا چیئرمین جو ہے مقرر آپ سے نہیں ہو رہا، پروسیکیوٹر جنرل آپ سے مقرر نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھ رہے قانون پاس کرنا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ نہیں کیا. اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بھی آج پوسٹ پون ہو گیا. اب کیا آپ نے حکم نہیں ماننا عدالت کا، احتساب نہیں کرنا، یا پھر قائد حزب اختلاف سے مشورہ نہیں کرنا؟ ان تینوں میں سے کون سا کام آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا تینوں ہی نہیں کرنا چاہتے آپ؟ دیکھیں جی مہر، میں آپ کو یہاں کلیئرلی بتا دوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کورٹ کے کون سے آرڈرز ہیں جو گورنمنٹ نے نہیں مانے. اگر یہ تو ایک ہوا کریٹ ہوتی ہے چند ملک قیوم کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہے، کی طرف سے ملک قیوم کے خلاف کارروائی کی، سوئٹزرلینڈ آپ نے خط بھیجا آصف علی زرداری کے. ایسے ایشوز ہے دا گورنمنٹ. آپ نے اس دن جسٹس جاوید کو بھی سنا، انہوں نے بہت سینئر ہیں وہ، اور ان کو آپ نے سنا اور انہوں نے کہا کہ دیر آر نو ایشوز، کوئی
کنفرنٹیشن نہیں ہے گورنمنٹ اور عدلیہ کے بیچ میں اور معاملات چل رہے ہیں, لیکن بیک فٹ پہ جانا اور پریشر اور گورنمنٹ کو کچھ نہیں کر رہی اور 3.5 سال سے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ چند لوگوں کے ساتھ صرف کہ اس سے کوئی کچھ وہ نکالنا چاہتے ہیں اور افسوس کی بات کہ ان کو کچھ نہیں مل رہا, تو اس میں حکومت کا اور عدلیہ کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کے اطلاع کے لیے گورنمنٹ اور عدلیہ جو ہے وہ بالکل ہارمنی میں چلتے ہیں. سینیٹر صاحب, ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے وہ 2 ڈفرنٹ ادارے ہیں. دیکھیں ڈفرینسز آ سکتی ہیں وچ از وہ اپنے رائٹ میں ہے. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی, ایک منٹ آسما صاحبہ, اگر پرابلم نہیں ہے, کنفرنٹیشن نہیں ہے, تو پچھلے ہفتے کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کیوں یہ کہا تھا کہ میری اتھارٹی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, بلکہ ابھی ڈفرینسز کے حوالے سے کہا ہے, ڈفرینسز کے ساتھ انہوں نے کہا ڈفرینسز کے ساتھ میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں. آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ پرائم منسٹر نے اندر آپ کو کیبنٹ کی میٹنگ میں کیا کہا ہے؟ کیا انہوں نے باہر آ کے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے پریس کو؟ دیز آر جسٹ assumptions. آج انہوں نے کہا ہے جناب آسما صاحبہ, آج انہوں نے کہا ہے کہ سہیل احمد کے کیس میں میرے ریزرویشنز ہیں. I have a problem. Those are the problems you want to find out. But you see, this is democracy. He has the right to have reservations. But it's just too much of a coincidence, madam. It's just too much of a coincidence. Executive. It's just too much of a coincidence that he has problems with the man who is investigating the case for his son. دیکھیں ان کو ایشوز ہو سکتے ہیں, ان کو ریزرویشنز ہو سکتی ہیں ریگارڈنگ ہز بیوروکریٹس, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ ہو, اور ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس کو اسی کیس میں لنک کر دے. ہی از دا چیف ایگزیکٹو. اگر آپ نے ان کو چیف ایگزیکٹو کے پاورز دیے ہیں اور انہوں نے آج یہ اسمبلی میں کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی مجھے یہ پاور ملے ہیں, مشاہد اللہ صاحب, میں آپ کے آخری I have got the votes of the parliament, so why are you not letting him demonstrate? Okay. My last question. یہ بھی تو خود ایک سوال ہے کہ پرائم منسٹر کو اپنے پاورز ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے وہ پاورز آتھرائز کرنے کے لیے کیوں روکا جاتا ہے؟ Why is the opposition against that? ٹھیک ہے, میرا ایک سینیٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی, جو جسٹس جاوید اقبال نے کہا ہے کہ کوئی محاذہ رائے نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کیا آپ جسٹس صاحب کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حکومت نے فیصلوں پہ عمل کیا؟ یہ بھی کہا جسٹس صاحب نے, آپ اگری کرتے ہیں؟ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا, پرائم منسٹر کو ان کا بیان دوبارہ پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ سب فیصلے, بلکہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس میں خود جاوید دونوں کی مسئلہ ہے, یہی تو سوال ہے. اس کو کمپلائنس نہیں کیا ہے انہوں نے. اچھا, پھر بات یہ ہے کہ آپ جاوید اقبال کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جو چیف جسٹس سپریم کورٹ جس بینچ میں خود موجود ہے, ہیڈ کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایماندار افسر تفتیش کرتا ہے کیس کی, ان کی کرپشن کی, اس کو یہ تبدیل کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں وزیر اعظم کا سپریم کورٹ کے سینئر جج ہے نا جناب, ان کا بیان آپ کو پسند نہیں آ رہا یا آپ کی اپوزیشن ہلکی پڑ رہی ہے تو وہ آپ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہی بیانوں کو تسلیم کرنا ہے تو پھر چیف جسٹس کے بیان کو تو ذرا اول درجہ دیا جائے گا نا. اس کے وہ بھی تو ایک کیسز سن رہا ہے, وہ جب کہتا ہے اس کو تو آپ تسلیم نہیں کرتے. اوکے, فیر انف. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آسما صاحبہ اور سینیٹر مشاہد اللہ صاحب. جج وی اسٹل ہولڈ دیٹ. ناظرین, مگر آپ کو یہ بات مزے کی بتاتے چلیں کہ آج وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی ایک تقریب میں یہ کہہ رہے تھے کہ میرے کالج ڈیز میں وہ سٹیج اداکاری کرتے رہے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے تھرو ایک مزاحیہ طریقے میں مذاق میں کہا کہ یہی اداکاری سیاست میں ان کے بڑے کام آ رہی ہے. اور یقیناً درست فرمایا وزیر اعظم صاحب نے, کیونکہ ان کی جماعت میں نہ صرف وہ بلکہ اور بھی بہت سے اداکار ہیں. ان میں سے ایک جناب آصف علی زرداری بھی ہیں جو باقاعدہ فلم میں بھی اداکاری کر چکے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے. ویسے ہاں, کیا خیال ہے آج تم بھی اسکول سے گول ہو جاؤ, دوسرے گاؤں کے لونڈا کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلیں گے, سیدھے اسکول جائیں. اور کہنے کو تو ہم بیچارے اینکر سیاسی اداکار ہیں, اور بہرحال آپ نے سنا ہی ہوگا, کہتے ہیں کہ بت کہیں ہم کو کافر, اللہ کی مرضی ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد کراچی کی صورتحال پہ بات ہوگی.
واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ٹو کراس فائر. ناظرین، کراچی کے امن ریلی کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے کہ جو امن کے دشمن ہیں، اور اسی لیے کراچی کے سارے فریق اس ریلی میں شریک ہو کر یہ اعلان کر گئے کہ وہ سب کے سب امن کے متلاشی اور خواہش مند ہیں. لیکن امن ریلی کے اگلے 2 دنوں میں کراچی میں 21 کے قریب افراد مارے گئے اور جلاؤ گھیراؤ جاری رہا. اور آج ہی جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی میں ہلاکتوں کی ذمہ دار وہاں کی سیاسی قوتیں ہیں. اب کیا کہا جائے، وہاں کی ساری سیاسی قوتیں تو کراچی کی امن ریلی میں ہی شریک ہمیں نظر آئیں. ہم بات کریں گے شرجیل میمن صاحب سے، صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، اور عبد الرشید گودل صاحب تھے، MQM کے سینئر رہنما ہیں اور MNA ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شرجیل میمن صاحب، ہمیں تو بڑی توقع تھی آپ کی امن ریلی سے، کراچی کا امن و امان جو ہے وہ بحال ہو جائے گا، اور ہم نے تو بلکہ اس کے اندر آپ کی بڑی سپورٹ بھی کی. لیکن اگلے 2 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 21 لوگوں کو رمضان کا چاند دیکھنا نصیب نہیں ہوا. کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مہر صاحبہ. میرے نظر میں کہ جو ہلاکتیں ہوئیں وہ انہی ہلاکتوں کا تسلسل ہیں جو کہ کافی دن سے اور کافی عرصے سے کراچی میں چلتی آ رہی ہیں. جہاں تک امن ریلی کا سوال ہے، امن ریلی ایک سندھ حکومت کا ایک انیشیٹ تھا جس کا مقصد یہی تھا کہ کراچی میں امن کی فضا کو برقرار رکھا جائے، اور ایک امن کا سفر ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے جو کہ ہم نے شروع کیا ہے. اور یہ صرف ایک ریلی تک پلیز مہر، یہ صرف ایک ریلی تک محدود نہیں ہے. اب سیکنڈ فیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جو ہے اب جتنے بھی افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں بھی یہ ریلیز نکالنا شروع کر رہے ہیں. وہاں پہ مختلف پروگرام رکھ رہے ہیں، مذہبی اسکالرز کو ہم لوگ شامل کر رہے ہیں، آن بورڈ لے رہے ہیں، پوری سول سوسائٹی کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے جو فائدہ ہمیں ایک جو ہوا وہ میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے جتنے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران تھے وہ ایک میز پہ بیٹھتے تھے، وہ ڈسکشن کرتے تھے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جب مختلف سیاسی پارٹیوں کے، جن میں زیادہ تر پارٹیوں کی آپس میں کشیدگی بھی چل رہی تھی، ان کے کارکنان روڈوں پہ ساتھ تھے، اپنے اپنے پارٹی کے پرچم. اچھا، ایک بات سمجھائیں شرجیل صاحب، ایک بات سمجھائیں. جب پوری کی پوری قیادت ادھر موجود تھی تو کیا آپ کا اثر و رسوخ ساری جماعتوں کا اپنے کارکنوں پہ نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ ریلیاں نہیں، امن چاہتے ہیں، اور ریلی کے ساتھ ساتھ کوئی پیغام جو ہم چاہ رہے تھے کہ مثبت آئے گا، کوئی ٹھہراؤ آئے گا، کراچی امن و امان کا گہوارہ بنے گا، ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اس کے برعکس ٹوٹل اپوزٹ، بسیں جلائی گئیں، قتل و غارت ہوئی ہے، آپ کی فائرنگ ہوئی ہے، گروہ جو ہے آپس میں کنفرنٹیشن کرتے رہے ہیں. تو کیا لیا جائے اس میسج سے آپ کے؟ دیکھیں جی، وہ واقعات جو ہیں وہ سارے افسوسناک ہیں، لیکن اس ریلی کے دن بھی ہوا، اس کے بعد بھی ہوا، اس پہ میں دل برداشتہ نہیں ہوں. ہم نے جو ایک عزم کیا ہوا ہے اس عزم کو ہم اس پہ پکے ہیں. ہم سارے شہر میں گھر گھر کراچی میں امن کا پیغام پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کا حل کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مسائل کیا ہیں. کراچی کے جو مسائل ہیں اس میں جو کشیدگی یا جو ڈویژن کی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں یا مذہبی جماعتوں میں، مختلف چیزیں، ایک کوئی آپ فیکٹر نہیں کہہ سکتے صرف ایک ہی فیکٹر ہے یا کوئی 2-3 جماعتیں ہیں جن کا آپس میں جھگڑا، اس طرح کی بات نہیں ہے. گودل صاحب السلام علیکم. مجھے فرما دیجیے گا کہ آج منظور وسان صاحب 9-0 بھی آئے اور MQM کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بلکہ حمایت کا اعلان کیا گیا. یہ بتائیے وہ کون سے اقدامات ہیں کہ جن پہ اب آپ کو بھروسہ ہے، اب آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ مہر صاحبہ. ہم نے تو جب پیپلز پارٹی نے امن ریلی کا اعلان کیا ہم نے اس کی حمایت کی، کیونکہ ہم ہی سمجھتے ہیں کراچی کا امن و سکون جو ہے سب کو مل جل کے کرنا ہوگا. کراچی کے وسائل کو تو سب آن کرتے ہیں، کراچی کے مسائل کو کوئی آن نہیں کرتا. تو کراچی کے جب مسئلوں کو آن نہیں کریں گے کوئی بھی تو یہ مسئلے ہوتے رہیں گے. اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے تو آپ نے 4-5 دن پہلے بیان سنا ہوگا کہ سارے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو امن کے نام پہ بھیک مانگی تھی. ایک ویژنری لیڈر اگر یہ کہتا ہے اپنے منہ سے یہ بات نکلتی ہے تو ہماری تو سچائی اس بات میں ہے کہ ہم نے جب امن کی ریلی پیپلز پارٹی نے کال کی تو آپ نے دیکھا امن ریلی کے اندر سب سے زیادہ شریک ہونے والے بھی MQM کارکنان تھے. ہمارا یہ شہر جس کو مینڈیٹ عوام نے ہم کو دیا ہے تو ہم نے کام سے جیتا ہے، گولی سے نہیں جیتا. اگر کسی کی خواہش یہ ہے کہ گولی سے یا لاشیں گرا کے اس شہر پہ لوگوں پہ جبر کر کے کسی کی بات منوا کے، تو سب باتیں ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں آؤ مل کے چلو اور اس شہر کا امن بحال کرو. اب امن شہر کا کیسے بحال ہوگا؟ پولیس جو ادارہ ہے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کا، میں جس علاقے سے ہوں NH 252 سے، تو اس میں سبزی منڈی کے سامنے ایک آفیسز پہ قبضے کیے ہوئے، وہاں 35-40 لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. جب میں نے SHO سے کہا کہ بھائی یہ اسلحہ لے کے گھومتے ہیں، اس کی FIR کاٹو، تو اس نے مجھے منع کر دیا.
تو اور ٹی پی او سے جب میں نے بات کی، جب فائرنگ ہو رہی تھی، ٹی پی او نے مجھے کہا کہ ہم کیا پولیس والے مروانے کے لیے بھجوائیں؟ جب یہ عمل ہوگا تو پھر مجھے بتائیں امن کون قائم کرے گا؟ جی اچھا، بڑا آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے، دھرنا پھریں گے، بڑا آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے، یہ امن، بالکل یہ امن کی ریلی آخر ہے کس کے لیے؟ ان دہشت گردوں کے لیے جو سلیمانی ٹوپی پہن کے آتے ہیں، ٹھک 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 فائر کرتے ہیں، پولیس کو نہیں نظر آتا، رینجرز کو نہیں نظر آتا. اور ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں زہرا یوسف صاحب، چیئر پرسن ہے ہیومن رائٹس کمیشن کی، جنہوں نے ابھی رپورٹ بھی جاری کی ہے. زہرا صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم. زہرا صاحبہ فرمائیے گا، اگر آپ وسیع یا براڈ ٹرمز میں یہ وضاحت کر دیجئے کہ اگر پرٹیکولر ٹرمز میں بات کریں تو کس کی ذمہ داری ہم سمجھیں؟ یہ پولیس کی ناکامی ہے، سیاستدانوں کی ہے، یا مجموعی طور پہ جو ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں ذمہ دار تو مطلب سبھی ہیں، مگر جو کراچی کی صورتحال ہے اس کی ذمہ داری میرے خیال سے جو یہاں پہ سیاسی جماعت ہیں، جو میجر سیاسی جماعت ہیں، ان کو یہ ذمہ داری شیئر کرنا ہے. اور جب تک وہ اس کو اون نہیں کریں گے کراچی میں امن قائم کرنا مشکل ہے. اچھا، آپ کی زہرا صاحبہ آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا پاورفل پولیٹیکل گروپس. جی ہاں، یعنی کہ تگڑے مضبوط سیاسی گروہ. جی، اشارہ کس طرف تھا؟ دیکھیے یہ یہاں پہ جو ہے میجر سیاسی جماعتیں، جس میں اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، پی 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 ہے، اور کچھ اور چھوٹی جماعتیں ہیں جو ہو سکتا ہے کہ نمبرز میں اتنی زیادہ نہیں ہوں، مگر ان کے پاس بھی ہتھیار کافی ہے. جی، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پہ ہیں فورسز، جب وہ جاتے ہیں کوئی کارروائی کرنے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو فائرنگ کر رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار پولیس کے مقابلے میں زیادہ ہے اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. جی، اور یہ بھی آپ نے کہا کہ آپ نے بڑی کوشش کی کہ کچھ آفیشل سے بھی ملاقات ہو جائے، وزیر اعلیٰ کو بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی زیادہ آپ کو حوصلہ نہیں ملا اور زیادہ کوئی اٹینشن نہیں دی گئی؟ جی نہیں، وزیر اعلیٰ کے آفس سے تو کوئی رسپانس نہیں آیا. ہم لوگوں نے کافی کوشش کیا اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ اپوائنٹمنٹ دلائیں گے، مگر خیر نہیں ملا اپوائنٹمنٹ. مگر پولیس کے جو سینئر آفیشلز ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، آئی جی سمیت ڈی آئی جیز وغیرہ سے. انہوں نے کسی مایوسی کا یا کسی دباؤ کا اظہار کیا؟ نہیں، ان کا جو کہنا ہے اگر ان کو کوٹ کریں، انہوں نے کہا کہ کوئی دباؤ نہیں ہے ان کے پاس، مگر کراچی جیسے شہر میں اور جس قسم کے مسائل ہیں، پولیس فورس بہت کمزور ہے، نمبرز میں بھی، ٹریننگ میں بھی، اور جو جی اچھا، بہت بہت شکریہ زہرا یوسف صاحبہ. میں آپ کی جانب آتی ہوں شجیل میمن صاحب. رپورٹ میں بلکہ مزید یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو انفرادی انٹرویوز لیے گئے ان میں تمام جو ہیں کراچی کی قیادت یہ کہہ رہی تھی کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کرنا چاہیے. امن ریلیاں نکال دیے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، ایک لیڈر ہاتھ جوڑ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کتنا مشکل ہے آپ کا انیشیٹو ہمیں دکھائی دے کہ اگر آپ اسلحے سے پاک کرنا ہی چاہتے ہیں. اسی رپورٹ میں یہ تک کہا گیا کہ لوگ اتنے مایوس ہو گئے آپ کی حکومت سے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پاورز کو وہ جو ہے رد نہیں کریں گے. دیکھیں، اب ہیومن رائٹ کی رپورٹ پر میں کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ ہم لوگ یہاں گراؤنڈ پر بیٹھے ہوئے اور ہم حالات کو زیادہ انہوں نے بھی گراؤنڈ پہ رپورٹ بنائی ہے جناب. دیکھیں، میں ان کی رپورٹ میں نے اس لیے کہا کہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. میں نے دیکھا ہے کراچی میں وہ بات بتاؤں گا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں پر جو ہے نفرتوں کی آگ کے بیج بوئے گئے ہیں. یہاں پہ پولیٹیکل ورکرز کو لڑایا گیا ہے. یہاں پہ اتنی نفرت، یہ سوچی سمجھی سازش جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ایم کیو ایم کے بقول وہ ذوالفقار مرزا جیسے لوگ آپ کی صفوں میں ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ یا رقابتیں جو اور اتنا پیار ہے بڑے ایوان میں اور ذوالفقار مرزا صاحب کے درمیان، وہ نہیں کچھ کرنے دیتا؟ دیکھیں، ذوالفقار مرزا صاحب کی جہاں تک بات ہے، میں بات کلیئر کرتا ہوں، ذوالفقار مرزا صاحب کا کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کوئی رول نہیں ہے. میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں اور میں اس کو بینگ اے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو میں اس کو آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہوں. تو بودل صاحب یہ بات آپ سمجھنے سے قاصر ہیں؟ آپ مہر صاحبہ میرے خیال سے آج جس پروگرام کو آپ نے رکھا ہوا ہے امن کے لیے اگر اس پہ فوکس رکھے زیادہ بہتر ہے. جناب امن تو ہے نہیں، میں کس پہ فوکس رکھوں؟ امن تو ہے نہیں، جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جناب اس پہ کیسے فوکس رکھوں؟ ہم لوگ امن کرانے کے لیے کوششوں میں دن رات لگے ہوئے ہیں. ریلیاں نکال کے اور ہاتھ جوڑ کے. اسی لیے نہیں جی، ہم لوگ پریکٹیکلی بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن
اس میں آپ لوگ جو ہے نا ٹاک شوز میں یہ گرما گرم بحثیں کر کے بلیمز گیمز کو ہوا دے کر شرجیل صاحب میں نے تو سب سے پہلے آپ کی ریلی کی حمایت کی تھی، مگر جب 21 لاشیں اس کے بعد گری ہیں مجھے اس ریلی کی سمجھ نہیں آئی اور مجھے اپنی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میں پھر امید لے کے چل پڑی۔ نہیں آپ نے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک ریلی سے پورے کراچی میں امن ہو جائے گا؟ نہیں، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جو امن کا اگر آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ کسی ڈگری پہ تو کسی لیول آف کارکنوں تک پہنچے گا نا، مگر آپ نے دیکھا کہ فائرنگ اور ڈیڈ ٹول ایسکیلیٹ کر گیا۔ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی ذمہ داری اگر ہماری گورنمنٹ کی کراچی کے شہریوں کی اتنی میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ بہت محتاط ہو کر اسٹیٹمنٹس کو ٹاک شوز کو بڑا پولائٹ لے کر اور اس کے کنکلوژن پہ سولوشن پہ کام کریں، نہ صرف کہ اس نے یہ بیان دیا تھا اور اس نے اس کے جواب میں یہ بیان دیا تھا۔ اگر اس چیزوں میں آپ پبلک کو کنفیوز کریں کیونکہ آپ کہیں دور بیٹھ کے پروگرام کر رہی ہیں، اگر آپ اچھا میں گوڈیل صاحب سے سوال پوچھوں۔ گوڈیل صاحب نہیں میں صاحب پلیز کوئی کمپلیٹ کر دیں۔ آپ کے کسی گرما گرم سوال کا اگر میں اور گوڈیل صاحب گرما گرمی میں جواب دیں اور اس کا رزلٹ جو ہے نیچے پبلک تک غلط نکلے گا تو یہ نقصان کس کا ہوگا؟ پھر معصوم لوگوں کا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے، پلیز خدا کے واسطے اس شہر پہ رحم کھا لیں۔ زیادہ شرجیل میمن صاحب امن آپ سے بحال ہو رہا نہیں ہے شہر میں، باتیں آپ بڑی بڑی آ کے ٹاک شوز پہ کرتے ہیں، ملبہ سارا ہم پہ گرتا ہے۔ گودل صاحب اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں مجھے بتائیں کہ کیا آپ صحافی میدان میں آ جائیں بندوقیں پکڑ کے؟ مہر صاحبہ میڈیا کا کردار بہت پازیٹیو رہا ہے۔ جب کٹی پہاڑی پہ جو فائرنگ ہو رہی تھی اور 112 لاشیں کراچی میں گری تھیں تو میڈیا نے تو ان لوگوں کو شکلیں دکھا دی تھی۔ اب یہ کام پولیس کا ہے، 5 دن تک پولیس اس کٹی پہاڑی کے پاس نہیں پہنچی، اور جب چھٹے دن 112 لاشیں گر چکی تھی، چھٹے دن رات کو 2 بجے قریب جب رینجرز ڈپلوائے ہوئی 2 گھنٹے میں وہاں امن ہو گیا۔ تو پولیس کو اگر پاورفل نہیں کریں گے اور پولیس کو مرضی و منشا کے مطابق کام نہیں کرنے دیں گے جو اس کا کام ہے، اور سیاسی وفاداریاں اور سیاسی گروپ کی سرپرستی کرنے دی جائے گی تو پھر کراچی کا امن بحال نہیں ہوگا۔ دوسری بات میں یہ کروں، کٹی پہاڑی پہ جو لوگ شہید ہوئے تھے کیا حکومت سندھ کا کوئی نمائندہ وہاں گیا؟ نہیں گیا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، ان کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور وہاں پہ جا کے اپنے عمل سے ثابت کریں۔ امن ریلی اچھی کوشش تھی، اس کو سراہتے ہیں کہ کوشش تو کی گئی، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ واقعات ہوئے میں اور آپ سب مل کے وہاں چلیں، ان لوگوں کی داد رسی کریں، ان کے بچے مرے ہیں، ان کے ابا مرے ہیں، ان کی بچیاں مری ہیں، اور پچھلے 3 دن میں 12 سے 15 بچے اغوا ہوئے ہیں، کل کے دن 4 خواتین اغوا ہوئی ہیں۔ اب یہ وبا کیسی پھیلی ہوئی ہے کہ حکومت وقت جس کی ذمہ داری بنتی ہے امن کا قائم کرنے کی، تو حکومت وقت کو پولیس کو اتنا امپاور کرنا چاہیے اور پروفیشنل بندے لانے چاہیے، سیاسی وفاداریاں نہیں ہونی چاہیے، سیاسی وفاداریاں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کہ کیا بات ہے کہ آخر حکومت جو ہے وہ سیاسی وفاداریاں اور وابستگیاں جو ہیں ختم نہیں کر پا رہی، ساتھ یہ اسلحے سے پاک نہیں کر پا رہی کراچی کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا وہ واقعی اپوزیشن میں آ گئے ہیں؟ ریلیوں میں بھی ساتھ دیا جاتا ہے، 9-0 کے اوپر جو آتا ہے، خیر وہ تو ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی ہے، مگر نئے وزیر داخلہ جو ہیں ان کی حمایت بھی کی جاتی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے جدھر عدلیہ کا معاملہ آتا ہے اس پہ نہ ادھر بیٹھتے ہیں نہ ادھر بیٹھتے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ایک بریک کے بعد آج منظور وسان صاحب نے کہا کہ اگر کراچی کو قائد کے کراچی کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تعاون بہت ضروری ہے۔ شرجیل میمن صاحب کس سے تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے، کس سے توقع کی جا رہی ہے؟ مہر دیکھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، تمام مذہبی جماعتوں سے، تمام اسٹیک ہولڈر سے، کراچی کے تمام جتنے بھی سول سوسائٹی سے اور میڈیا کے لوگوں سے، ان میں سے کون آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں مختلف ایشوز ہیں، میں ابھی کیونکہ ہم لوگ، میں خود اگر ایک امن کا پیغام لے کر اپنے پارٹی کے کہنے پر، اپنے قائد کے کہنے پر چل رہا ہوں تو بیٹھ کر میں یہاں پہ الزام تراشیاں لگاؤں وہ مناسب نہیں ہے۔ جس طرح بھی رشید گوڈیل صاحب نے بھی بات کی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم ایک طرف امن کی بات کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا اور جس طرح وہ پھر وہ کٹی پہاڑی اور 5 دن پہ لگ گئے، مجھے وہ باتیں نہیں کہنا چاہیے جو جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے۔ اگر یہ رشید گوڈیل صاحب یہی بتائیں کہ ان کے ہی پارٹی کے ایک لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ انہوں نے 5 دن کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کو فون کر کے ان کے کہنے پہ رینجرز آئی، تو پھر یہی فون پہلے دن ہو جاتا، 5 دن انتظار کیوں کیا رشید گوڈیل صاحب نے؟ ان سے ان کا جواب لیجئے اس کا۔ لیکن شرجیل صاحب، پولیس کے چیف اگر کہتے ہیں کہ میں کراچی میں امن قائم کروں گا، 5 دن تک وہ امن قائم نہ کر سکے
تو یہ تو ذمہ داری اس کی ہے نا, گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے, شرجیل بھائی معاملے کو ٹویسٹ نہ کریں. ہم اور آپ بیٹھ کے کراچی کا امن بحال کرنے کے لیے نکلیں, عملی اقدامات کریں. مطلب ہم لفظوں کے گیم میں کب تک کھیلیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں آپ ایک قدم بڑھو, آپ کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھ کے چلے گی, 2 قدم آگے بڑھ کے چلے گی. تو انشاءاللہ اگر ول ہونی چاہیے, سوچ ہونی چاہیے, سوچ اگر ہوگی تو کراچی میں امن قائم ہو جائے گا. پولیس کو اختیارات دیں ان کرمنلز کو پکڑنے کا. آج سورا کوٹ سے 3 دہشت گرد برآمد ہوئے, وہاں سے نکالے گئے. تو اگر اس طرح دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, اور جن علاقوں میں چھپے میں کٹی پاڑی ہے, سورا کوٹ ہے, قائد آباد ہے, لیاری کا کچھ علاقہ ہے جس میں کچھ گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں, گینگ وار لڑ رہی ہے, اگر وہ سب کو معلوم ہے, کراچی کے بچے کو معلوم ہے, میڈیا دکھا چکا ہے, تو شرجیل بھائی ہمیں اور آپ کو دل بڑا کر کے, خدا کے واسطے, کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے, اگر اس پہ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کو خطرہ ہے, پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. ہمیں اور آپ کو لفظوں سے نکل کے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. میں تو اتنی درخواست کرتا ہوں, اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. جی شرجیل میمن صاحب, ونس اگین آپ نے یہ دلیل بھی سن لی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی, آپ کے ساتھ مسلم لیگ کاف آن بورڈ ہے, مسلم لیگ ایف فنکشنل آن بورڈ ہے, آپ کے ساتھ ANP آن بورڈ ہے, بلکہ آپ کی تو سو کالڈ اپوزیشن MQM بھی آن بورڈ ہے جناب, اور میڈیا والے بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں. تو کس سے تعاون چاہ رہے ہیں منظور وسان صاحب؟ دہشت گردوں سے کہہ رہے ہیں ہمارا تعاون کر دو بھائی, بات مان لو, کس سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں مہر صاحبہ, جب ریلی اناؤنس کی تو سب سے زیادہ ہمیں خوشی تب ہوئی جب MQM کے قائد ڈاکٹر الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی, اور اس کا پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم 9-0 بھی گئے. اور جب ہم کیمپین سٹارٹ کی تو گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے بھرپور جو ہے ہماری مدد, اور آج دن تک وہ ہمیں جو بالکل گائیڈ بھی کریں گے ہمیں آگے کس طرح جانا چاہیے. بات یہ کہ ہم اگر ٹی وی پہ آ کے بلیم گیمز, ماضی کی باتیں صرف گنواتے رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا اور نہ ہی کام ہو سکے گا, کیونکہ جس اسپرٹ سے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے اور ہمارے خدا کو پتا ہے. بات جہاں تک منظور وسان صاحب کے تعاون کی بات ہے, میں آپ کو بات ویسے 2 دنوں میں 21 بندے مرے ہیں نا جناب, اب اس کی اسپرٹ کا ہم کیا کریں مجھے بتائیں. آپ کے خدا کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے, بالکل دل کے ہاتھ اللہ ہی جانتا ہے, مانتے ہیں ہم, مگر گراؤنڈ ریالٹی جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں جناب, اس کا کیا کریں؟ مہر, ایک گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس بڑی تعداد میں کراچی میں اسلحہ آیا ہوا ہے, اور جس بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس اسلحہ ہے, اب صاف کرنے کے لیے ہی ہمیں اسٹریٹجی اور جو تعاون کی بات کر رہے ہیں منظور وسان صاحب, وہ اسی کے لیے, اسی اسپرٹ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اب ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز سارے ایریاز, یہ جو جس پولیٹیکل ویل کی بات کر رہے ہیں ابھی شرجیل صاحب, جس کا اظہار منظور وسان صاحب کر رہے ہیں کہ اب سٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں, 3.5 سال بعد سٹریٹجی بنا رہے ہیں, یہ ڈی ویپنائزیشن کی سٹریٹجی کا خواب ذوالفقار مرزا کو نہیں آیا تھا, ان کو نہیں سمجھ آئی تھی, یا اب اس پہ کام ہو رہا ہے؟ پہلے جب آپ بھی حکومت میں سندھ میں تھے تب آپ کو بھی ہوش نہیں تھی, کیا بات ہے؟ مہر, ہم نے تو پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈی ویپنائزیشن کا بل اسمبلی میں پیش کیا, اس کو ٹیبل نہیں کیا گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ کراچی میں اسلحہ بنتا نہیں ہے مہر, کراچی میں اسلحہ لایا جاتا ہے تو ساری چیک پوسٹوں پہ جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں, کسٹم کے حکام بیٹھے ہوئے, 3 صوبوں سے نکلتا ہوا اسلحہ کراچی آتا ہے. ایک گولی کراچی میں نہیں بنتی, کوئی فیکٹری کراچی میں نہیں ہے. تو اگر رسد روک لیں گے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. ہم نے تو وہ بل پیش کیا ہے, ہم نے تو ول کا اظہار کیا ہے. پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے وہ بل پیش کیا ہے. میں تو ہماری تو کوششوں کو آپ سراہنا چاہیے کہ ہم تو کہتے ہیں امن کے لیے جو آگے بڑھ کے قدم ہو سکتا ہے, متحدہ قوم موومنٹ کے کارکنان الطاف بھائی کی ہدایت پہ آپ ہر جگہ پاؤ گے. لیکن اگر آپ بل ہی, وہ اسپیکر اسمبلی بل ہی ٹیبل نہیں کرے گی تو مجھے بتائیں وہ بحث کے لیے کب آئے گا. تو ہم تو جناب یہ سب کو جانتے ہوئے بھی آپ امن مارچ کرنے کو نکل آئے, جی یہ سب کو جانتے ہوئے بھی آپ امن مارچ کرنے کو نکل آئے. دیکھیں, اگر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کو سراہنا چاہیے. اگر کوشش پیپلز پارٹی نے کی, ہم نے ساتھ دیا اس لیے کہ ہمیں شہر کا سکون عزیز ہے, جی اچھا, بہت بہتر, سندھ کا سکون عزیز ہے اور پورے پاکستان کا سکون عزیز ہے. تو کوئی کوشش بھی کرے گا. ابھی ہمارے 9-0 پہ کل آئے تھے مفتی وہ طارق جمیل صاحب آئے تھے, سرور قادری صاحب آئے تھے, تو ہم نے سب کو ویلکم کیا. اس کے بارے میں بات کریں گے, آج میرا وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب اور گودل صاحب. امید یہی ہو سکتی ہے کہ امن اور تحمل اور صبر کا مہینہ ہے اور کسی گھر میں ماتم نہ بچھے, کوئی گود نہ اجڑے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.